बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तो इक़्तिदार के मज़े हैं, फिर भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अब दरख्वास्तें करने लगे हैं। ये वक्त अभी आ गया है। आज 26 जून है, दिन है जुम्मे का। अम्मार अली जान नौजवान दानिशवर हैं, अपनी एक मूवमेंट रखते हैं, जमात रखते हैं, हुकूक़ खल्क़ मूवमेंट चलाते हैं। आजकल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ हैं, और इससे पहले जब तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत थी, ये आपको ज़्यादा पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ नज़र आते थे। अब लोग कहते हैं जी तहरीक इंसाफ़ के साथ हैं, लेकिन बहरहाल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें तहरीक इंसाफ़ भी है, जिसमें महमूद खान चकज़ई हैं, दीगर जमातें उसमें हैं, ये अब उनके साथ नज़र आते हैं। इन्होंने हालिया एक पॉडकास्ट में कहा है, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। अब ये जिस तरह का बंदा है, आप इनका बैकग्राउंड देख लें, इनके इंटरव्यूज़ देख लें, इस तरह की बात करते ही नहीं है कि कहें कि बस ऐसे ही खुद से कोई घड़ दी या वैसी बात कर दी। नहीं, वो बाकायदा कह रहे हैं कि मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान TTAP की तरफ देख रहे हैं, और ज़ाहिर है कि महमूद खान चकज़ई साहब से बात कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि जी अब नया चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कर लें। चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को नज़र आ गया है कि हमारी कहानी ख़त्म हो गई है, हमारा वोट बैंक वेपोरेट हो गया है। वेपोरेट, जिस तरह भाप बनती है ना पानी की, और पानी गायब हो जाता है क्योंकि भाप बन के उड़ जाता है, इस तरह हमारा वोट बैंक अब वेपोरेट हो गया है, तहलील हो गया है, भाप बन के उड़ गया है। कभी ऐसे हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ही ना मिले उस जमात को जो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है या वफाकी हुकूमत में है, जिसकी वफाकी हुकूमत है। तो ये कैसे हो गया, उनको भी अंदाज़ा है, वो भी गिलगित बल्तिस्तान हुए हैं, उनके पास लोग आते होंगे, कुछ ना कुछ MNAs MPs से मिल ही लेते होंगे कि जी आपकी बेटी जो मर्ज़ी करती रहे, वोटर हमारे साथ अब कोई नहीं रहा। उनके अपने करीबी तज्ज़ियाकार दोस्त अब बताते हैं जी जब तक आप वोट को इज़्ज़त दो के साथ थे और बात थी, अब सब समझते हैं कि आप तो इक़्तिदार के नशे में हैं, और उसके लिए आपने अपने तमाम नज़रियात कुर्बान किए हैं, और आपने जिस तरह सियासत का आगाज़ किया था, आपकी सियासत का इख्तिताम भी उसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ही हो रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि क्या ये बातें इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता होंगी, ये भी एक गौर तलब बात है, इस पर मैं आगे आता हूँ। तो अम्मार अली जान ये कह रहे हैं कि अब जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी होगा उसमें मियाँ साहब चाहते हैं कि खान भी साथ हो, ताकि फिर इस्टेब्लिशमेंट किसी और को ना ला सके, कि जितनी जमातें हैं वो एक चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी करें कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को बीच में नहीं आने देंगे, आए हम मिल बात कर लेते हैं और तय कर लेते हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ हमने किया था कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, मिल बैठेंगे। और आप देख रहे हैं उसके बाद से उनको तहरीक इंसाफ़ से चैलेंज हुआ, खान से, तो इन्होंने 2008 के बाद से कभी एक दूसरे को ख़ास तंग नहीं किया। कुछ ना कुछ ज़रूर होता रहा है, लेकिन उस हद तक नहीं गए। तो बारियां लेते रहे हैं, बल्कि इक़्तिदार में इकट्ठे जरदारी साहब भी चाहते थे, अब भी देख लीजिए इकट्ठे हैं, और वैसे कहते रहेंगे कि जी वो सारी फॉर्म 47 वाले हैं। मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं MQM के कि अगर हम फॉर्म 47 वाले हैं, जाली है हमारा मैंडेट, तो सबका ही जाली है। बिलावल साहब कह रहे हैं फॉर्म 47 वाले हैं, तो आगे से नून लीग का बंदा टेलीविज़न पर आकर कह रहा है कि जी ये भी फिर जाली हैं। सब एक दूसरे को जाली कह रहे हैं, और फिर ये कि जी जाली वोट अगर हमारे हैं, फॉर्म 47 वाले हैं, तो हमारे वोटों से फिर जरदारी साहब सदर क्यों बन गए हैं, तो वो भी जाली सदर है। ये सब बातें हो रही। तो नूरा कुश्ती तो उनकी अपनी है, लेकिन इक़्तिदार के लिए सब इकट्ठे हैं। जिस तरह अभी देख लीजिए आप, गिलगित बल्तिस्तान में तकरीरें क्या थी एक दूसरे के खिलाफ, और इलेक्शंस के फौरी बाद फिर इकट्ठे हैं। यहाँ पर आपको असम्बली में नज़र आएगा कि यानी अपोजिशन का रोल भी हम अपने पास रखें, ये ना महसूस होने दें कि जी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में हिस्सेदार है नून लीग के, और फिर सारी अपोजिशन का क्रेडिट सिर्फ तहरीक इंसाफ़ की तरफ जा रहा हो। हम भी कहीं ना कहीं बोलते हुए दिखें कि नहीं नहीं हम भी अपोजिशन में, लेकिन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग देख रहे हैं कि दोनों मिलकर इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। तो बहरहाल अम्मार अली जान साहब ने बता दिया कि मियाँ साहब तो समझते हैं कि उनकी कहानी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मुशर्रफ जितना अरसा रहे हैं तो काफ लीग थी। आज आप देख लीजिए कुछ भी वोट बैंक नहीं है, कि नून लीग के अपने पूरे इलाके के सदर ने कहा कि हम तो हारे ही थे गुजरात से, लेकिन जो चौथे नंबर के लोग थे काफ लीग वाले, उनको आगे ले आए। जीती तो तहरीक इंसाफ थी, आज भी उनका इंटरव्यू मौजूद है। इस तरह से फिर करना पड़ता है, लेकिन बेसाखियों पे कब तक चलेंगे, इससे मामला चलते नहीं हैं। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करने के बाद देखें कि भाई हमने देखना है कि आगे चीज़ें किस तरह चलानी है, तो जो ज़रूरत होगी उसके तहत होगा। तो अब शहबाज शरीफ साहब की ताबेदारी का क्या करना है, अब ये सवाल उठ गए हैं। अब तो हाल ये हो गया है कि जियो को अपने प्राइम टाइम
شو اور سب سے بڑے پروگرام میں شاہ خانزادہ کے شو میں سہیل رائٹ صاحب کو بلا کر، منصور علی خان کو بلا کر، منیب فاروق کو بلا کر یہ ڈسکس کرنا پڑا ہے کہ کیا حکومت واقعی جاری ہے، کچھ ہے یا صرف ایسے ہی باتیں ہیں. اور اس میں سہیل رائٹ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میرا تو بڑا اچھا تعلق ہے شہباز شریف سے، میں تو چاہتا ہوں وہ رہیں، بلکہ تاحیات وہ وزیر اعظم رہ لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے تو بڑا اچھا ہے، بڑا بہترین ہے. لیکن میں تو وارننگ شاٹس دے رہا ہوں، میں جو خطرہ محسوس کر رہا ہوں میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ کہانی ان کی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ سیاست کر رہے ہوں، ہوتا ہے نا سب کو اتحاد کے ساتھ ملا کر، یہ وہ آپ کی سیاست بڑی مضبوط ہو رہی ہو تو آپ کام چلا لیتے ہیں اگر معیشت ٹھیک نہیں ہے تو، یا پھر یہ کہ آپ معیشت بڑی اعلیٰ چلا رہے ہیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے سیاست کرنے کی. صرف اور صرف تابع داری سے کیسے کام چلائیں گے، کیونکہ دونوں کام نہیں ہو رہے. شہباز شریف صاحب سیاست بالکل نہیں کرتے، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی میٹنگ، نہ کوئی سیاسی انگیجمنٹ، کچھ بھی نہیں. اچھا ان کی بھتیجی کا بھی یہ حال ہے کہ وہ بس چند ایک اپنے قریبی دوست، یعنی جو ان کی ہیں سہیلیاں یا چند قریبی کابینہ کے لوگ، چیف سیکرٹری ہو گئے، اس طرح بس ان تک ہی. لوگوں سے انگیجمنٹ کوئی نہیں. لوگوں سے مراد ہے کارکنوں کے ساتھ، ایم پی ایس کے ساتھ، ایم این ایس کے ساتھ نہیں. وہ بھی اب وہ باہر نہیں جا پا رہی، ورنہ کہیں کہیں شہر کے دورے کرتی تھیں اور وہاں لیپ ٹاپ یا اسکولز میں چلی گئیں، کالجز میں چلی گئیں اور وہاں وہ پوری مارکی لگا کر اور وہاں ایک فنکشن کر دیا. ان کا خیال تھا یہ لوگوں سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے. بھئی کتنے لوگوں سے آپ روزانہ بھی اگر 1000 آدمی سے بھی کر لیں گے تو کروڑوں عوام سے کیسے آپ کریں گے. وہ بھی خاص بچے کے، اچھا ان کو بٹھا دیا گیا ہے کہ جی سننی آپ نے تقریر، تالیاں بجانی ہیں اور بس جو آپ کو مل رہا ہے کوئی اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ بس وہ لیں اور شکر کریں. اب یہ تو سہیل رائٹ صاحب نے کہہ دیا کہ ان سے دونوں کام نہیں ہو رہے، خطرہ نظر آ رہا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا. یہ بھی حالیہ پروگرام ہے. تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے دن کے لیے مشکل تر ہوتے چلے جائیں گے. دوسری منصور علی خان صاحب نے کہا جی باقی تو نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، سہیل رائٹ صاحب کی اپنی بات ہے ظاہر ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سیلف پروموشن مریم نواز صاحبہ کی یہ پسند نہیں کی جا رہی. یعنی مقتدر حلقوں میں اگر وہ پسند نہیں کی جا رہی تو آج کے اخبارات دیکھ لیجئے، اس میں یوم عاشور ہے اور تمام عالم اسلام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جانثاروں کو یاد کیا جا رہا ہے، واقعہ کربلا کو، اس عظیم قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا، اسلام زندہ رہا. تو آج کے دن بھی جو سرکاری اشتہار اخبارات میں دیے گئے ہیں یوم عاشور کے دن، اس دن بھی مریم نواز صاحبہ کی ساتھ تصویر ضرور لگائی گئی ہے. جامع سیکورٹی پلان کے حوالے سے پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ، یہ اس کا مین پیغام ہے، اور ساتھ مریم نواز صاحبہ کی تصویر بھی ہے. اب اس پر یعنی مذہب کا معاملہ ہو، کوئی بھی بات ہو، اس میں اشتہار ضرور ہونا چاہیے. تو اس پر ظاہر ہے کہ کوئی خوشی نہیں ہے. یعنی صرف یہی بات ہے یا کہیں اور بھی باتیں ہیں. اچھا کلیش بھی کچھ نظر آ رہے ہیں، اس پر ہو سکا تو میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. ود ان نون لیگ اس پر ہم ہو سکا اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. بہرحال کسی بھی حکومت کے اقتدار سے جانے کی دو بڑی نشانیاں ہوتی ہیں سہیل رائٹ کے مطابق. یا تو حکومت اپنی سیاسی بنیادیں اور اتحاد مضبوط کرتی یا معیشت کو بہتر بنا کر عوام میں امید پیدا کرتی. انہوں نے کہا موجودہ صورتحال میں دونوں محاذوں پر مایوسی دکھائی دیتی ہے. شہباز شریف اپنا 5واں بجٹ پیش کر چکے، لیکن اب تک ایسی کوئی واضح بہتری نظر نہیں آ رہی جس سے عوام میں امید پیدا ہو. جب امید ختم ہونے لگتی ہے تو زوال کا آغاز یعنی ڈکلائن کا آغاز ہو جاتا ہے. اب شاہ خانزادہ کے شو میں صرف انہوں نے یہی باتیں نہیں کی، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ نہ تو 5واں بجٹ پیش کرنے کے بعد بھی شہباز شریف گورننس بہتر کر سکے، وہی چند ان کے پسندیدہ لوگ ہیں ان کے ارد گرد وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو جب سیاست نہ چلے، نہ ملک کی معیشت چلا سکیں 5 سال میں، کتنا وقت دینا ہے کسی کو؟ یہ سہیل رائٹ صاحب کے الفاظ ہیں، کتنا وقت دینا ہے؟ 4 سال آپ نے دے دیے، کیا اسی طرح اور دیتے رہیں گے، وقت دیتے رہیں گے کہ جب کوئی بہتری نہیں آ رہی تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا. حالات بد سے بدتر جب ہو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ سوچا جائے گا. اور یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم ناگزیر ہیں یا ہمارا کوئی متبادل نہیں. تو یاد رکھیں دنیا میں جب اسپیس بننی ہوتی ہے اور پاکستان میں تو پتہ بھی نہیں لگتا، اسپیس بن چکی ہوتی ہے اور آپ کو اس کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ اسپیس کوئی لے لیتا ہے کہ یہ اسپیس تھی. چونکہ ابھی آپ سنیں گے کہ نہیں بہت سیم پیج فلاں، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے سیم پیج تو چھوڑ دیں، یہاں تو پورا سلیبس ہے. تو جب پورا سلیبس ہے تو کیسے ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. کئی دفعہ
خود بتایا ہی جا رہا ہوتا ہے. انسان کو جب کوئی خبر دی جا رہی ہو یا کوئی بات بتائی جا رہی ہو کسی بھی حلقے کی طرف سے, تو اس کو حالات میں بھی تو پرکھنا ہے, جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس پہ بھی تو پرکھیں. پھر تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ جمالی صاحب کے ساتھ کیا ہوا مشرف دور میں, جنید صاحب کے ساتھ کیا ہوا ضیاء دور میں, تو پتہ نہیں ہوتا. تابعداری خالی کافی نہیں ہوتی. اچھا جی, اب سپیس بننی ہوتی ہے تو جس کو ہٹانا ہو ہٹا دیا جاتا ہے. میرے علم میں ہے کہ آپشن ہیں, لیکن اس کے اظہار کا وقت نہیں آیا. میں نے حکومت کو وارن کرنا تھا کہ آپ یہ 2 چیزیں درست کر لیں, اور مجھے نہیں لگتا یہ درست کریں گے, چونکہ وہ کہیں گے نہیں بھائی سب ٹھیک ہے. منی فاروق صاحب اس پروگرام میں تو کہتے ہیں جی میری نظر میں تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت خوش ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں چیزیں ٹھیک ہیں اور ٹھیک ہو جائیں گی. 4 سال میں جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہے اور آگے ٹھیک ہو جائیں گی. ہر سال پچھلے سال سے برا چلے گا اور ٹھیک ہو جائیں گی. تو وہی بات کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے اس کو بھی ذرا دیکھنا پڑتا ہے. تو دیکھیں آگے آگے کیا کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ کہہ دینا کہ مجھے پتہ بھی ہے کہ آپشن کیا ہے شہباز شریف کی جگہ, تو یہ ونڈرفل بوائے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سونا ہے تو ہیرے کی تلاش ہے, ہیرا مل چکا ہے. تو سہیل بھائی صاحب نام نہیں بتا رہے لیکن کہتے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن ابھی وہ نوبت نہیں آئی, تو جب ہوگا تو میں بتا دوں گا. وہ سب باتیں ہو رہی ہیں اور ایک کھل کر ہو رہی ہیں, سب کے سامنے ہو رہی ہیں. اور اوپر سے نواز شریف صاحب آگے کا پلان کر رہے ہیں کہ ہماری کہانی تو ختم ہو چکی ہے, سیاست تو ہماری رہی نہیں, دفن ہو گئی ہے. حفیظ نیازی صاحب کہتے ہیں وہ زندہ لاش ہیں اب ان کی سیاست. تو ایسے ہی نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جس طرح فقیر کسی بزرگ کو ویل چیئر پہ بٹھا کے مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا, نواز شریف کا استعمال بس وہی رہ گیا ہے کہ جی الیکشن میں گلگت بلتستان میں جا کے ذرا چہرہ دکھا دیں 2 گھنٹے کے لیے, ذرا چلے جائیں, اور تاکہ آپ کے سی وی میں لکھا جائے کہ وہاں بھی میاں صاحب نے کیمپین کی تھی اور ہم ہار گئے. یہاں بھی 2024 میں ان سے کیمپین کروائی گئی اور وہ الیکشن بھی ہار گئے. صرف اخبار میں اشتہار تھے کہ 4تھی دفعہ کا وزیر اعظم نواز شریف, تو وہ صرف دکھانا ہی تھا کہ نہیں جی آپ کے خاندان میں اقتدار ضرور دے دیں گے, آپ کو نہیں دیں گے. تو اس لیے اب اس خاندان سے بھی اقتدار جاتا نظر آ رہا ہے. کیوں دیں گے بھائی, کیا لکھوا کر لائے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں. یہ باتیں تو خان صاحب کے بارے میں بڑی کی جاتی تھیں, سیم پیج اور بڑا زبردست فلاں, یہ یہاں کوئی پتہ نہیں ہوتا. جس دن آپ آتے ہیں اس دن سے ہی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. تو میاں صاحب جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی چارٹ آف ڈیموکریسی کرنا ہے خان کے ساتھ, تو اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھ رہی ہوگی اچھا تم اپنی طرف لے جانا چاہ رہے ہو اور ہمیں سائڈ لائن کرنا چاہ رہے ہو, ٹھیک 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 دیکھ لیں. تو ہمارے لیے جان جو نوجوان ایک پولیٹیشین ہیں, اپنی جماعت رکھتے ہیں اور اس وقت تحریک تحفظ پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کے الفاظ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے حالیہ ایک پوڈ کاسٹ میں, جس پہ انہوں نے کہا جی میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں. یہ سنیے. آپ کو تھوڑا سا بریکنگ نیوز بھی دے دیتا ہوں اندر کی بات کہ نون لیگ نے ٹی ٹیپ سے اور لیڈرشپ سے یہ کانٹیکٹ آلریڈی کر لیا کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے ہماری پالیٹکس کے لیے. ہم گلگت بلتستان میں وہ ہار گئے ہیں, کوئی فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہارتی, ٹھیک ہے. لوگ کسی کو بھی یہ سسٹینیبل نہیں ہے, ایسے نہیں چل سکتا. جو ہو رہا ہے جس طرح سے ہم چلا رہے ہیں معاملات, سیاست اس طرح نہیں چل سکتی ہماری. ہم تو گئے, انہوں نے آلریڈی رابطہ کر لیا ہوا ہے ٹی ٹیپ سے, نہیں تحریک تحفظ پاکستان سے, ٹی ٹی اے پی سے. تو یہ اب اندر کا بندہ ساری کہانی سنا رہا ہے. دے دیں گے, ان کو نہیں دیں گے. پنجاب میں اگر الیکشن کروا دیں گے انہیں پتہ لگ جائے گا یہ کدھر کھڑے ہیں. اور نواز شریف دیکھیں غزل جا کے انہوں نے تقریر کیا کہ ناراضگی لوگوں سے کر رہے تھے, وہ ناراض ہیں, انہیں نظر آ رہا ہے کہ پارٹی ایویپوریٹ ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. سینٹر میں تو آپ ابھی بہت عروج پہ ہو, جیسے ہی مشرف گیا کافی ختم ہو گئے. ان کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے, دے آر اینکشس, اور انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک دوسرے کو وے آؤٹ دیں, جس کے اوپر رسپانس بھی آیا ہے. اینکشس ہیں, پریشان ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو وے آؤٹ دیں, راستہ دیں. اقتدار میں خود ہیں پھر بھی راستہ مانگ رہے ہیں. چیت بھی چل رہی ہے, اور وہ یہی ہے کہ ایک نیا چارٹ آف ڈیموکریسی کریں جس میں آپ ٹی ٹیپ کے لوگ بھی دوسرے سائڈ پہ بھی لوگ بیٹھ کے بات کریں اور رولز آف دا گیم پھر سے طے کریں. اس دفعہ رولز آف دا گیم طے کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا جو پہلے سے مختلف ہوگا کہ اس کو جب انڈرمائن کرنے کے لیے کسی نئے بندے کو لے کر آئیں گے, انجینئر کریں گے, وہ عوام قبول نہیں کرے گی. سو اب اس ناٹ جس کے وہ قبول نہیں عوام کرے گی, ان کے پاس کیپیسٹی بھی گراؤنڈ پہ نہیں ہوگی کہ کدھر سے یہ سارا انجینئر کریں گے. سو دس از اے چینجڈ پاکستان. لیں جی, یہ ہے جی عمار علی جان جو بتا رہے ہیں کہ جی یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے اور پہلے ہی رابطہ کر لیا ہے میاں نواز شریف نے ٹی ٹیپ سے. یہ ہے سارا بیک گراؤنڈ, یہ ہے حقیقت جو اس وقت ہو رہا ہے. باقی جی جن حالات کے بارے میں سہیل وائد صاحب کہہ رہے ہیں
کہ ان کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. اس میں تو نہ پنجاب نہ وفاقی حکومت کہیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. ابھی انہوں نے اگلے بجٹ میں آپ اندازہ لگائیے کہ 1800 ارب روپیہ رکھا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کے لیے. 1800 ارب جو آپ نے دینا ہے آئی پی پیز کو, ابھی سے بجٹ میں رکھ دیا گیا ہے. 40,000 کی انہوں نے جنریٹ کر لی کیپیسٹی ہے جی, اور ٹرانسمیشن ہم 25-26 کی بھی نہیں کر سکتے مشکل سے, اور اس وقت ڈیمانڈ ہی اتنی رہ گئی ہے 25-26 ہزار میگا واٹ کی. اور خبر یہ بھی ہے کہ ابھی تو کوئی 1000 واٹ شاید اور آ رہا ہے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں, اس کی کیپیسٹی پیمنٹ الگ بنے گی کوئی 200 ارب روپیہ. تو 1800 نہیں رہنا ہے, یہ 200 ارب روپیہ بن جانا ہے مزید 2000 ارب روپیہ. تو یہ ابھی آئی پی پیز کو شاید اگلے سال کے لیے رکھ لیا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیے کیا بنے گا ہمارے ملک کا, ہم کدھر جائیں گے, کس طرح گزارا ہوگا, کس طرح چیزیں آگے بڑھیں گی کہ 1800 ارب روپیہ بجٹ میں اس کام کے لیے رکھ دیا گیا ہے. اور پھر یہ پاور پلانٹس بند رکھنے ہیں, تبھی ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے کہ جی آپ نے بند رکھنے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹ کریں گے. اب جہاں حکمران خاندان کے بھی آئی پی پیز ہوں گے, وزیر اعظم کے بچوں کے آئی پی پیز ہوں گے, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا. کس کا آپ خیال کریں گے, آئی پی پیز کا کریں گے, عوام کا کریں گے؟ اپنی خاندانی دولت کا آپ خیال رکھیں گے یا عوام کا خیال کریں گے؟ اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ دنیا میں کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں سب چل رہا ہے جی, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کی مد میں 6 ارب روپے کی چوری کا انکشاف ہو گیا ہے. یہ تو یہاں کارکردگی چل رہی ہے. ریلوے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ 2024-25 کے دوران 61 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے, جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 9 ارب روپے یا 19.11% زیادہ ہے. اور یہاں وزیر ریلوے کہیں گے جی ہم تو پروفٹ کر رہے ہیں. دعوے ان کے سنے اور حقیقتیں کیا ہیں اس کا آپ اندازہ لگا لیجیے. باقی جو لوگ گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں, میرٹ, منصوبہ بندی, شفافیت, اس کا درس آپ سن لیں ان سے. اور وہی صاحب کیا کر رہے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ اقتدار کے مزے لے رہی ہیں, یعنی وہ تو بھائی تو اقتدار میں ہے ہی, تو ہمشیرہ کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ممبر تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. یہ ملک ایسے چل رہا ہے, اب کتنا اور چل جائے گا یہ سوچ لیجیے آپ, کتنا عرصہ اس طرح کر لیں گے. وفاقی وزارتوں میں اربوں کی بے قاعدگیاں, 19 کھرب کے بیرونی قرضے, ارکان اسمبلی کے لیے 75 ارب روپے کی اسکیمیں. اس غریب قوم کو نوچا جا رہا ہے. جہاں 19 کھرب کے بیرونی قرضے چڑھ رہے ہیں, ارکان اسمبلی کے لیے 75 ارب روپے کی اسکیمیں آ رہی ہیں. یہ اس وقت خبریں ہیں جی. تو آپ اندازہ لگائیے اس سوچ کے ساتھ, اس انداز کے ساتھ کیسے معیشت بہتر ہو جائے گی, کیسے بہتری آ جائے گی. ملتان میں ایک میں آپ کو بتاؤں, وفاقی لیول پر, پھر شہری حد تک, پنجاب کے حد تک, صوبے کی حد تک, ہر لیول پر کرپشن. ملتان میں کتے مار مہم کے نام پر 2 کروڑ 45 لاکھ 80,000 روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر متعدد سیکٹریز کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے. فرضی بلوں کے ذریعے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا, جبکہ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ فیصل آباد کو تحقیقات سونپ دی گئی ہیں. یعنی کتا مار مہم میں بھی کرپشن. ہر کوئی اپنا دیکھ رہا ہے, جتنا پیسہ بنا لیں. تو یہ ایک چارج شیٹ بن رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلے کس کی چھٹی ہونی ہے, چچا جان کی, چاچو کی, یا مریم نواز صاحبہ کی؟ تو یہ اب دیکھنا ہے, یا اکٹھے کیا بنے گا. بہت سی باتیں ابھی ہو رہی ہیں, آپ کو قیاس رائلیاں کہہ لیں, لیکن بتایا نہیں جا رہا کس کی پہلے. تو کیا اوپر صرف وفاق میں چینج لایا جائے گا یا پنجاب میں بھی کچھ کر دیا جائے گا؟ ابھی تو سندھ کی بھی بات ہوئی تھی نا, مراد علی شاہ صاحب کی جگہ کوئی اور ہو سکتا ہے لایا جائے. تو ہر سطح پر کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے. یہ کلیئر ہے کہ ڈسسیٹسفیکشن بڑھتی جا رہی ہے. عوام تو ہیں ہی ہیں نا, اب اس کا پریشر آگے تک جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.